हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की गुफ्तगू हम उर्दू में करेंगे। और उर्दू में इसलिए करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आ, मेरी नज़र में ज़्यादातर लोग सुन सकें, समझ सकें। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तो बेहतर होगा। अंग्रेज़ी में ऐसे है, उस ऐसे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मैं ऐसे को इंट्रोड्यूस करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले मेरे जो गेस्ट हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊँ। डॉक्टर कामरान बुखारी डायरेक्टर हैं एनालिटिकल डेवलपमेंट एट न्यूज़लाइन इंस्टीट्यूट। एसेज लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, साउथ एशिया में जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। और उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूज़लाइन मैगजीन के लिए एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल है द लॉन्ग शैडो ऑफ दियोबंदीज़म इन साउथ एशिया। के दियोबंदीज़म का साउथ एशिया के अंदर जो एक लंबा साया है, जो वो लिखते हैं कि ये एक 150 साल से जायद का तवील प्रोजेक्ट है जो आज हम तालिबान की शक्ल में या आज पॉलिटिकल इस्लामिज्म की शक्ल में पूरे बरे सगीर में देख रहे हैं। उसकी एक लंबी तारीख है। अंग्रेजी का ऐसे मैंने लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इफ़ यू वांट टू रीड इट आप ज़रूर उसको पढ़िए पूरा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक नक्शा खींचा है कि कहाँ से शुरुआत हुई और आज उस शुरुआत के जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर बुखारी साहब, पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान में और शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जी, थैंक यू सो मच उज़ैर, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उस मजमून को जो है वो पजीराई मिली है और लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड हैं और गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। और तारीख के अंदर मेरा तो हमेशा से यही व्यू रहा है कि जितना पाकिस्तानी तारीख को समझ सकें, सीख सकें उससे, और सोच विचार कर सकें कि हम आज जिस मोड़ पे खड़े हैं उसका तारीख में उस मोड़ की क्या हैसियत है। तो मैंने जब आपका मजमून पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आप शुरुआत करते हैं तो मुगल के ज़माने से भी पहले कि इस्लाम बर सगीर में आया, उसकी क्या हैसियत थी, किस तरह फंक्शन करता था। लेकिन जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो कह सकते हैं हम कि देवबंदी मसलक का या उलमा की पजीराई का बर सगीर के अंदर, वो मुगलों के ज़माने में औरंगज़ेब से शुरू हुआ। तो शुरुआत गुफ्तगू की इधर से ही करते हैं कि औरंगज़ेब के ज़माने में ऐसा क्या होने लगा जिसपे एक तरह से पॉलिटिकल इस्लाम जन्म लिया उसने दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर। और बिलखुसूस मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई क्योंकि शाह वलीउल्लाह के बारे में तो हम सब ने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा है, बड़े होते हुए, जो पाकिस्तान में लोग बड़े हुए हैं उन्होंने। और यहाँ बिकॉज दहशतगर्दी वगैरह की वजह से हमने इब्न तैयमा का भी बड़ा सुना है, और सऊदी अरब के साथ क्योंकि हमारे हिस्टोरिक ताल्लुकात रहे हैं तो अब्दुल वहाब का भी सुना है। लेकिन आपने उन तीनों को एक तरह से जोड़ के बताया कि ये तीन शख्सियात जो हैं वो किस तरह उन्होंने एक तरह से एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया। तो शुरुआत उधर से ही करते हैं कि कहाँ से कहानी शुरू होती है। जी उज़ैर, बात यह है कि मैं हर मजमून के लिखने के पीछे कोई जो है कोई हिकमत अमली कार फरमा होती है, कोई हदफ होता है कि भाई आप क्यों कोई चीज लिख रहे हैं। मेरे लिए दो इशू थे और वो दो मिलते जुलते इश्यूज हैं। पहली बात तो ये थी कि मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो इस्लाम और सियासत का जो मलाप है, वैसे तो हम इसको आलम इस्लाम के सतह पे देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों का ताल्लुक बर्रे सगीर से है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से है, तो वहाँ मैंने सोचा कि जो है इससे शुरुआत करते हैं। और जब मैंने इसमें मतलब अपने आप को जो है वो तहकीक करने में का जो प्रोसेस है वो शुरू किया, तो मुझे ना ये मजीद दिलचस्पी ये हुई कि अगर आप बर्रे सगीर से हट के, यानी साउथ एशिया से हट के देखें, तो पॉलिटिकल इस्लामिज्म जो है वो ये उलमा, क्लेरिक्स, या जिनको हम मौलवी या मौलाना कहते हैं या मुल्ला कहते हैं, वो उनका एक पैरेलल स्ट्रीम है। यानी मौलवी अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस्लामिज्म और पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो एक्टिविस्ट किस्म के लोग उसको आगे लेके चलते हैं। वो उन तहरीकों में कोई एक आदि कोई आलिम दीन होता है, ज्यादातर आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं, थियोरिटिशियंस होते हैं। जमात इस्लामी को ले रहे हैं पाकिस्तान में, मौदूदी साहब जो हैं, बानी हैं जमात इस्लामी के, वो कोई गो के उनका जो है वो भी देवबंद से पढ़े हुए, लेकिन उनका कोई वो आलिम दीन नहीं थे।
اور उनके ऊपर तनकीद भी यही थी तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा की कि भाई ये शख्स जो है आलिम दीन नहीं है। और हमने देखा कि उनका जो है बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म से था। तो इसी तरीके से अगर आप हसन अल बन्ना को देख लें, इख्वान अल मुस्लिमीन, तो वो स्कूल टीचर थे, वो नहीं थे आलिम दीन। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बर्रे सगीर के अंदर ये रोल उलमा ने अदा किया है। तो और फिर वही बात आ जाती है कि रोल ऑफ उलमा इन पॉलिटिक्स, या जो मौलवी सियासत में आए तो कैसे आए। हमें बताया जाता है मतलब ये सियालकोट के वाक़े के बाद आपने भी देखा होगा ट्विटर के ऊपर बहुत बहस चल रही थी कि भाई ये ज़िया ने शुरू किया, नहीं भाई भुट्टो साहब ने शुरू किया, नहीं भाई ये तो जिन्ना साहब के ज़माने से है। तो वो ये एक्चुअली बहुत कदीम है। ये जो सिलसिला है ये मुगलों के दौर से पहले ही है। जो सल्तनत दिल्ली है जो तकरीबन 300 साल हुकूमत की मुगलों के आने से कबल, उस जमाने में जो उलमाए दीन थे वो रियासत की जो जुडिशरी में एक खास उनका मुकाम था। पूरी जुडिशरी पे वो हावी नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ उन मामलात में उनसे उनके पास अथॉरिटी थी कि जिसका ताल्लुक जो है क्लियरली जो है कोई शरिया लॉ से हो, यानी तलाक, इनहेरिटेंस, इस तरह के जो मामलात हैं, शादी ब्याह वगैरह, और जहाँ पे जो है वो शरिया की रूलिंग की ज़रूरत है। और वो भी कोई रोज़मर्रा का मामला नहीं था, क्योंकि रोज़ कोई ऐसा मामला उभरता नहीं था कि जिस पे फतवे की ज़रूरत होती थी। तो बड़ा ही वो एक डॉर्मेंट किस्म का एक वो जुडिशरी के किसी कोने में थे। सल्तनत दिल्ली के दौर के अंदर इनको जो है वो मजीद जुडिशरी के ऊपर वो हावी हुए, और फिर इन जुडिशरी भी एक्सपैंड हुई। जुडिशरी के अंदर ये एक हिस्बा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया कि भाई क्या लोग जो हैं मुआशरे के अंदर वो इस्लाम पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बस वो ऐसी थी, लेकिन वो अलामती तौर पे उनको वो रोल दे दिया गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, क्योंकि जो रियासत थी वो तो बादशाहत थी, और बादशाहत जो थी वो सेक्युलर थी। उसमें कोई जो है आलिम दीन हुकूमत नहीं कर रहा था, कोई जो है वो बेसिकली डायनास्टिकल पॉलिटिक्स थी। और वो उस दौर में तमाम दुनिया ऐसी थी। उस तो दौर में कोई काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बेसिकली नहीं था। नहीं, उस जमाने में नहीं थी, लेकिन उसकी बुनियाद हम देखते हैं। यानी आजकल अब देखें, यानी ईरान के अंदर भी है, अब तालिबान भी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है। सऊदी अरब के अंदर वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का महकमा है पूरा, यानी जो है ना, एंजॉइनिंग द गुड फॉरबिडिंग द इवल, वो वाला। तो ये जो बात है ये सल्तनत दिल्ली में ये एंजॉइनिंग द गुड और फॉरबिडिंग द इवल की बात उभर के आई। यानी कहने का मकसद ये है कि इसका दीन से ताल्लुक नहीं है, इसका सियासत से ताल्लुक है। और फिर सियासी हालात को देखते हुए दीन को किस तरीके से जो है इंटरप्रेट किया गया, और फिर उसको किस तरीके से उसके ऊपर कानून साजी की गई। यानी इन अदर वर्ड ये मैन मेड है। ये इसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल जो है वो प्रिंसिपल्स दे के गए हैं। बाकी जो काम किया है वो किसी शख्स ने किया है। अब लोग अकीदत रखते हैं, कहते हैं कि भाई वो लोग बड़े अच्छे थे, भाई इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये मैन मेड है। ठीक है, जैसे आज हम जो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ब्लास्फेमी लॉ ने कितनी तबाहकारियां जो की हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सब मैन मेड है। मतलब उसमें कोई अल्लाह का कानून तो नहीं है। ये तो किसी ने कहा भाई कि वो हमने ये हदीस पढ़ी, उस हदीस के मुताबिक ये सजा होनी चाहिए, वो उनका जो है वो तावील थी और उन्होंने लगा दिया। बाकी लोग एतराज करते हैं, नहीं करते, वो एक अलग बहस है। तो बहरहाल वहां से ये मामला शुरू होता है। लेकिन इवन जब मुगल दौर आता है तो मुगल दौर के अंदर बाबर से लेके शाहजहां तक, जिसमें अकबर का जो है बहुत बड़ा रेन है, अकबर बादशाह का 50 साल का तकरीबन रेन है, उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि ये जो सूफीज़म है इसको बहुत पजीराई मिलती है। और दो ट्रैक हैं उलमा के। एक ट्रैक वो है कि जो कहता है लीगलिस्ट है कि भाई हराम हलाल वगैरह ये वो जो है जो ट्रेडिशनल उलमा है। दूसरी जानिब मशाइख हैं जो तसव्वुफ में बिलीव करते हैं। वैसे तो तसव्वुफ दोनों जानिब था और शरिया भी दोनों जानिब थी, लेकिन जो मशाइख थे उनका झुकाव जो तसव्वुफ से ज्यादा था और लीगलिज्म से कम था, और वाइसा वर्सा दूसरी तरफ जो है वो लीगलिज्म के ऊपर ज्यादा जोर था। तो जो मुगल दौर में जो सूफीज़म है उसको पजीराई मिली ट्रेडिशनल उलमा को, क्योंकि जो सियासी हालात थे उस वक्त, और इसकी हम गहराई में जा सकते हैं
کہ جو ہے وہ جو سیاسی جیو پولیٹیکل حالات تھے اس کے پیش نظر مغل بادشاہوں نے بالخصوص اکبر نے جو ہے کہا بھائی کہ ہم ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہیں، میجورٹی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس ساری سلطنت کے اوپر، اس ملک کے اوپر جو ہے، اس جو زمین کا جو عرض ہے اس کے اوپر کیسے ہم حکومت کر سکیں گے اگر ہم شریعہ نافذ کر دیں گے، کیونکہ تمام لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، اور پھر شریعہ بھی کس کی نافذ کریں، وہ مطلب مختلف آراء ہیں۔ تو یہ اس دور میں وہ پولیٹیکل ولڈرنس میں ہم دیکھتے ہیں علماء کو۔ لیکن جب اورنگزیب آتے ہیں تو وہ اور بڑی مماثلت ہے ان کی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، اگر آپ کبھی ان کے اپنا کمپیرزن کریں بیٹھ کے، جو اقدامات اورنگزیب نے لیے تھے اور جو اقدامات جنرل ضیاء نے لیے تھے، تو آپ کو موٹیو اور جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک ہی نظر آئے گی، اور وہ ایسے ہے کہ وہ جانشین نہیں تھے اپنے والد کے، شاہ جہان کے، دارا شکوہ ان کے جانشین تھے جو بڑے بیٹے تھے۔ ان کے خیالات جو ہیں چونکہ وہ اپنے گریٹ گرینڈ فادر اکبر سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو وہ جو ہے وہ سنکریٹزم اور جو ہے ہم نے وہ بڑے ہوتے ہوئے ان کو ہمیں سمجھایا گیا کہ بھئی اکبر نے دین الہی بنانے کی کوشش کی، اصل میں اس کا جو وہ دین الہی نہیں تھا، وہ توحید الہی تھا، اور اس کو ان کے کرٹکس نے، ناقدین نے جو اس کو کہا کہ بھئی یہ ایک نیا دین بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کہا گیا تھا کہ توحید کو ایکسپینڈ کریں۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ مشرکین اور اہل کتاب کے درمیان ایک ڈائیکاٹمی ہے کہ بھئی جو لوگ جو ہے عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور باقی لوگ جو پیگن ہیں ان کو ہم مشرکین کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ایسا ہو کہ جہاں پہ آپ کے سارے لوگ جو ہیں میجورٹی کے وہ اہل کتاب کے خانے میں نہیں آتے، تو پھر آپ جو ہے کیسے جو ہے بیلنس کریں گے؟ تو یہ ان کی اٹیمپٹ تھی بیلنس کرنے کی اکبر کی، کہ انہوں نے جو ہے یہ توحید الہی یعنی توحید کو ایکسپینڈ کیا کہ ہاں بھئی کچھ جو ہے ٹھیک ہے، یہاں بت پرستی ہے یا کچھ اور خداؤں کو مانتے ہیں لوگ، لیکن ایسنس جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک خدا کو جو ہے ہم یعنی لوگ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی ہائر پاور ہے، ایون جو لوگ اہل کتاب نہیں ہیں۔ یہ ان کا اٹیمپٹ تھا، صحیح تھا، غلط تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سیاسی تھا۔ وہ چیز دارا شکوہ آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے، اور ان کے خلاف ہیریسی کا چارج لگا، ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اور اب ان کے جو بھائی تھے اورنگزیب، عالمگیر، جنہوں نے حکومت سنبھالی، تو ان کو کوئی لیجیٹمیسی کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی ان کا ذہن جو ہے پوری طریقے سے وہ بھی جو ہے اس طرح کے نہیں تھے، مولویانہ ذہن نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنا ہی واز اے ڈائناسٹیکل رولر، لیکن مذہب کو وہ ویپنائز کیا گیا، مذہب کو اپروپریٹ کیا گیا اپنی بادشاہت کو استحکام پہنچانے کے لیے۔ تو وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک فتاوائے عالمگیری ترتیب دیتے ہیں، اور اس فتاوائے عالمگیری کو ترتیب دینے میں بہت بڑی کارپس ہے شریعہ کی، اور اس کے اندر ملٹی والیوم جو ہے وہ ورک ہے، جو بہت سارے اس زمانے کے علماء نے جو ہے اورنگزیب کا ساتھ دیا، ویسے ہی ساتھ دیا جیسے کہ جنرل ضیاء کا ساتھ مولویوں نے دیا۔ جن مولویوں نے جنرل ضیاء کے ساتھ ملے ہوئے تھے سارے نہیں تھے، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی سارے نہیں تھے، تو جنہوں نے دیا وہ اس کی شکل جو ہے فتاوی عالمگیری میں آئی، اور وہاں سے پھر جو ہے ریاست صرف جوڈیشری میں نہیں، پوری ریاست کے اوپر جو ہے وہ علماء جو ہے وہ سرایت کر گئے، وہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ تھی۔ اٹ واز ناٹ لائک کوئی ریلیجس یا کوئی اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا تھا، اسلام کی ایسنس سے، وہ ایک ریلیجس اوپننگ، ایک پولیٹیکل اوپننگ تھی جس کا فائدہ ایک فیکشن نے اٹھایا، اور وہ جو ہے نا قابض ہو گئے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت ختم ہوتی ہے، 50 سال رہتی ہے تقریباً ان کی بھی حکومت اورنگزیب کی، جب وہ حکومت ختم ہوتی ہے تو 50 سالوں میں جو ہے وہ علماء جو ہیں وہ ایک اپنا رول اپنی جگہ بنا چکے تھے، اور جو ہی وہ حکومت ختم ہوتی ہے مغل امپائر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس وقت تک جو ہے انگریز آ چکا ہے اور وہ پھیل رہا ہے اور شرنک ہو رہا ہے مغل امپائر، اور اس وجہ سے جو ہے جو علماء کے اندر ایک تحریک اٹھتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اسلام کو واپس لایا جائے، اسلامی ریاست بنائی جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں اورنگزیب کا دور تھا، انہوں نے پچھلا دور جو ہے وہ بھول گئے، اور اس دور کو ہم یاد رکھا اور کہا کہ بھائی یہ نارمل ہے، اس نارمل پہ ہم واپس کیسے جائیں۔ سوری بات لمبی ہو گئی،
نہیں، ویری انٹرسٹنگ. اور کیونکہ یہ نارمل پہ واپس جانے کی میں جب پڑھ رہا تھا مضمون، تو مجھے یہی لگا کہ ابھی تک ہم جو ہیں وہ اس نارمل پہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ضیاء کے ساتھ اورنگزیب کو جوڑا، تو جب آپ جوڑ رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اورنگزیب نے نہ صرف دین کا استعمال کیا، علماء کا استعمال کیا پولیٹیکل مقاصد کے لیے، لیکن ایک طرح سے جنگیں بھی چھیڑی، جس میں مغل بادشاہ جو تھی وہ کمزور ہوئی ان جنگوں کی وجہ سے. اور ضیاء نے بھی ایک طرح سے جنگ ہی چھیڑی یا جنگ کے اندر ساتھ ہاتھ بٹایا، جس کا جو ہے جس کی ادائیگی آج تک پاکستان اور افغانستان کرتا چلا جا رہا ہے. تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ ٹھیک ہے، فورن پاور اس وقت نہیں تھا، لیکن ایک طرح سے جنگوں نے کمزور کیا ریاست کو. پھر آپ آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ انگریز آئے. اب اس کے اندر تین بیسک، جہاں تک میں سمجھ سکا، سٹینڈز نکلتے ہیں ریوائولزم کے. ایک تو ہے کہ سر سید احمد خان ابھر کے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماڈرنائز کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے دیکھنا ہے. وہ موومنٹ آبویسلی ایک طرح سے ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی جو ہے تھاٹ کو آگے بڑھاتی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان موومنٹ کے اندر کی شکل میں جا کے ایونچولی وہ ایک طرح سے کانسٹیٹیوشنل لا انگریزوں کی زبان میں بات کر کے آزادی لینے کی رائے رکھتے ہیں. اور دو جو سٹینڈز ہیں، ایک بریلویزم، ایک دیوبندیزم کا آگے بڑھتا ہے. تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو یہ بھی مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ آج ہم جب پاکستان دیکھتے ہیں تو یہی تین سٹینڈز بیسکلی ایک طرح سے لڑائی کر رہے ہیں، یا ایک طرح سے ایک سورٹ آف کانفلکٹ میں شامل ہیں، جہاں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کون حاوی ہو. تو پہلے تو یہ سمجھائیں کہ مغلوں کے بعد انگریزوں کے زمانے میں یہ تین سٹینڈز کس طرح آپس میں انٹریکٹ کرتے تھے، بالخصوص اس بات پہ کہ ایک سٹینڈ ایسا بھی تھا کہ دارالحرب انہوں نے بر صغیر کو کہہ دیا تھا، لیکن وہ لڑائی کرنے پر کوشش کی، لیکن پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور ہندو مسلم یونٹی کی بھی بات وہ کیا کرتے تھے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ وہ ایک سیاسی مقصد کے لیے وہاں تک بھی جانے کو تیار تھے کہ ہندو مسلم یونٹی بھی ساتھ ہو جائے تو ٹھیک ہے. جی، اس میں دیکھیں جب مغل دور اپنے جو ہے وہ ڈکلائن میں آ جاتا ہے اور انگریز جو ہیں وہ بر صغیر پہ قابض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو فتاوی عالمگیری کے ایک آتھر تھے، یعنی بہت بڑے اسکالر تھے، شاہ عبد الرحیم کے نام سے. انہوں نے ایک رحیمیہ جو ہے مدرسہ قائم کیا، اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ بھائی جو علماء جو ہیں وہ اگر وہ سامنے نہیں آئیں گے، انہوں نے اپنی جاب نہیں کی، تو مسلمانوں کا جو زوال آ رہا ہے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو جیو پولیٹیکل جو ڈکلائن ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق لوگوں کا اسلام سے انحراف کرنا ہے. اور انہوں نے علماء کو بھی کرٹیسائز کیا، جو اپنی برادری کو، کہ بھائی انہوں نے اپنی جاب نہیں کی جس وجہ سے ہی ہوا. ظاہر ہے ایک جو ہے ان کا اپنا ایک سوچ کا طریقہ کار تھا. ظاہر ہے انگریز جو ہے چونکہ لوگ مسلمان نہیں رہے تو اس وجہ سے تو انگریز نہیں پھیل رہے تھے، لیکن یہ ان کا اپنا ایک پروگنوسس تھا، ایک ڈائگنوسس تھا. انہوں نے پھر ایک جو ہے تحریک شروع کی، اور وہ تحریک پھر ان کے خاندان کے لوگوں نے آگے لے کے چلی. یہ ایک ہی خاندان ہے شاہ عبد الرحیم کا، جن کے بیٹے شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل، جنہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے بغاوت بھی کی، جہاد بھی لڑا. سید احمد خان بریلوی کے ساتھ بالا کوٹ میں، جس کا ذکر ہم جو ہے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں، لیکن پوری طریقے سے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ وہ کیا پس منظر تھا. تو یہ تقریباً جو ہے یوں سمجھیے کہ 1607-8 سے لے کے تو تقریباً جو ہے 1857 تک یہ چلا آ رہا ہے، ملٹی جنریشنل، ایک ہی خاندان. اب اس میں جو دلچسپ شخصیت ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کہانی ہے وہ اس لیے دلچسپ ہے کہ وہ اسی سال میں پیدا ہوئے جس میں محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوئے، جو کہ سلفیزم یا وہابیزم کے بانی ہیں، 1703 میں. اور نہ صرف وہ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، وہ ایک ہی وقت میں مدینہ میں وہاں پہ علم حاصل کر رہے تھے مدرسے کے اندر. اور ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہے یا نہیں ہے، دوست تھے، ملے تھے، کبھی نہیں ملے تھے، اس کے بارے میں تو ہم کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے، ریسرچ اس پہ روشنی نہیں ڈالتی.
لیکن اس بات کا جو ہے اچھا خاصا ایویڈنس ہے کہ انہوں نے تقریباً لگ بھگ جو ہے بہت سارے ان کے اساتذہ جو ہیں وہ ایک ہی تھے، تو ایک ہی جو ہے وہ لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور ان میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ ہے محمد حیات السندھی. یہ ایک ہندوستانی عالم تھے جو کہ اس زمانے میں مغلوں کے شاید زمانے میں یا لیٹ مغل پیریڈ میں وہ چلے گئے تھے چھوڑ کے حجاز، اور وہاں جا کے انہوں نے پڑھانا شروع کیا. اور انہوں نے دونوں کو یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کو بھی اور محمد بن عبد الوہاب کو اپنی لائبریری میں جو ہے وہ جو کتابیں تھیں ابن تیمیہ کی، ابن تیمیہ جو ہیں وہ لیٹ 13th ارلی 14th سینچری کے بہت بڑے جو ہے سیریا کے اسکالر تھے، اور ان کا یہ تھا کہ بہت وہ ہارڈ لائن تھے، اور جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے ایک جیو پولیٹیکل جو ہے پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لیٹ مونگول پیریڈ تھا، جو تاتاری تھے مونگول جو تھے، کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے کچھ لوگ نہیں ہو رہے تھے، ایک کشمکش کا ماحول تھا لیوانٹ کے اندر. تو وہ یہ پری آٹمن ایرا ہے، ابھی آٹمن امپائر نہیں آیا ہے. تو اس میں جو ہے اس کشمکش میں انہوں نے ایک آئیڈیالوجی بنائی کہ یہ جو بہت ہی پیوروٹینیکل، کہ حدیث کو جو ہے اس کے اوپر زور دینا چاہیے اور عقل کو جو ہے اس کے تابع کرنا چاہیے. اور ان کا بھی جہاں تک میں سمجھ سکا اپنی پڑھائی کے اندر ابن تیمیہ کا، کہ ان کا بھی یہی لب لباب یہی تھا کہ کیونکہ مسلمان نہیں رہتے، اس وجہ سے تاتاریوں نے اور منگولیوں نے ہم پہ حملہ کیا اور قابض ہو گئے، اور وہ ان کی ایڈیالوجی تھی. تو ایک طرح سے یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ عبد الوہاب اور شاہ ولی اللہ یا ان تھنکرز کا جو اوریجنل انسپریشن ابن تیمیہ اس لیے بھی بنتا ہے کیونکہ وہ ایک سملر جیو پولیٹیکل، سال تو بدل چکے تھے لیکن کانٹیکسٹ ایک جیسا ہی تھا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ جو کنڈیشنز تھے وہ وہی تھے، اور ان کو مجدد تصور کیا جاتا ہے، ریوائیور، یعنی جو ان کے ماننے والے ہیں ابن تیمیہ کے وہ ان کو مجدد سمجھتے ہیں. تو اب پھر یہ لوگ وہ اس وقت 13th 14th سینچری کے مجدد تھے، ان کو جو ہے وہ 18th سینچری کا مجدد قرار دیا جاتا ہے بر صغیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی کو، اور جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، عربین پیننسلا میں اس وقت محمد بن عبد الوہاب. اب محمد بن عبد الوہاب جو ہے پھر جب انہوں نے اپنی تحریکیں شروع کی، ان میں تھوڑی سی ڈفرنس آ جاتا ہے، اور وہ ڈفرنس جیو پالیٹکس کا ہے، وہ آئیڈیالوجی کا نہیں ہے. وہ ریالٹی یہ ہے کہ جو انٹیریئر تھا سعودی عربیہ کا وہ اس کے اوپر کوئی بھی قابض نہیں تھا. تو وہاں پہ جو ہے جو قبائل تھے وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور ان کی ملاقات جو ہے ان کا نام تھا محمد بن سعود سے جا کے ہوئی، جو کہ پیٹری آرک ہیں سعودی عربیہ کی رائل فیملی کے، اور ان کا آپس میں الحاق ہو گیا. 1744 میں انہوں نے ایک ریاست کا قائم کی، ایک جو ہے دریہ ایک شہر ہے جو کہ اپنا نجد کے ڈیزرٹ کے اندر ایک شہر تھا. آج کل وہ بہت ہی وہ کلچرل سینٹر ہے، وہاں پہ سعودیز نے میوزیم وغیرہ بنا لیے ہیں اور وہاں پہ ٹورزم بہت ہے. لیکن اس جگہ پہ انہوں نے اپنی تحریک شروع کی. ان کی تحریک شروع ہوئی ان کی ریاست کے قیام کے ساتھ. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو اسٹیٹ کی بیکنگ تھی، اور چونکہ ان کے پاس ریلیجس لیجٹمیسی تھی محمد بن سعود کے ساتھ، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب ان کے ساتھ مل گئے تھے، تو انہوں نے اس بلبوتے پہ تمام پھر علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اپنی ریاست پھیلائی، اور وہ پھر ایک لمبی طویل داستان ہے. اس کے برعکس شاہ ولی اللہ دہلوی جب واپس آتے ہیں بر صغیر میں تو ان کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. ان کے حالات یہ ہیں کہ وہاں تو پہلے سے ایک ریاست قائم تھی جو کہ لولی لنگڑی اب ہو گئی ہے، یعنی مغل ریاست جو ہے، اور ان کے والد نے اس میں سرو کیا ان کی جو ہے اپنا جوڈیشری کے اندر. تو اس کو کیسے بچایا جائے، وہ نہیں بنا رہے تھے محمد بن عبد الوہاب، اس کو کیسے بچایا جائے، اور اس میں جو ہے پھر وہ اپنا جت گئے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ جنم دیا، جو کہ پھر ملٹی جنریشن سے ہوتے ہوئے پھر ان کے جو ہے ایک ان کے گرینڈ سن ہے محمد اسحاق کر کے، جو کہ اپنا شاہ عبدالعزیز کی بیٹی کے جو ہے نا بیٹے ہیں، یعنی ان کی جو لڑی ملتی ہے وہ ننہال سے ملتی ہے. محمد اسحاق جو ہیں وہ جو ہے بیسکلی وہ لاسٹ میجر اس خاندان کا ایک جو ہے وہ لیڈنگ فگر ہے
کہ جو بہت سارے لوگوں پہ اثر انداز ہوا، عالم دین تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے 2 لوگوں کو تعلیم دی. ان کے گروپ میں بہت سارے لوگ تھے مطلب، اور وہ اگر ان کی آپ لسٹ میں سے گزرے تو وہ بڑی اس زمانے اپنے زمانے کے جو ہے وہ انفلوئنشل قسم کے اسکالرز تھے، ریلیجس اسکالرز تھے. لیکن ان میں سے 2 لوگ جو تھے، ایک جو ہے امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور ایک جو تھے وہ مملوک علی تھے. یہ 2 اشخاص ہیں جن کے پھر سٹوڈنٹس تھے دیوبندی ازم کے بانی، یعنی احمد رشید گنگوہی اور محمد قاسم ننوتوی. وہ جو 2 بانی ہیں دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے ڈائریکٹلی ان سے پڑھا. یعنی وہ پوری شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اسماعیل عبدالعزیز، اور وہ سارا جو لیگسی ہے وہ ابزارب کی، اور انہوں نے پھر وہاں سے دیوبندی ازم کا جنم ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ دارالعلوم قائم کریں، جو 1866 میں ہوئی، انہوں نے 1857 کی جنگ میں بغاوت میں حصہ لیا تھا. اور انہوں نے ایک مقام پہ جس کو تھانہ بھون کہتے ہیں، دلی کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں اپنی ایک چھوٹی سی ریاست بنائی تھی جس میں ایک امیر المومنین ہوا تھا، جیسے آج طالبان کر رہے ہیں یا 90s میں طالبان نے کیا تھا، کہ انہوں نے ایک امیر المومنین بنا دیا، ایک ملٹری چیف بنا دیا، اور ایک چیف جسٹس بنا دیا. تو یہ لوگ جو ہیں، ان میں سے ننوتوی صاحب اور جو ہے اور وہ تھے کیا نام ہے، ملٹری چیف تھے، اور جو سوری وہ ریلیجس فگر تھے، اور احمد رشید گنگوئی جو تھے وہ ملٹری چیف تھے، اور ان کے جو استاد تھے امداد اللہ، وہ امیر المومنین تھے. خیر وہ کچھ مہینوں کے بعد جو ہے، چونکہ دلی پہ قبضہ ہو گیا انگریزوں کا، وہ ملیا میٹ ہو گیا اس سٹی اسٹیٹ کا، یا اس چھوٹی سی ایک ریاست کا جو انہوں نے بنائی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اب کیا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ لڑائی اور ریزسٹنس اور انسرکشن کو چھوڑ کے تو 2 پروجیکٹ پہ، شروع میں ایک پروجیکٹ تھا، بعد میں وہ 2 بن گئے. ایک پروجیکٹ شروع میں پروجیکٹ تھا کہ بھائی کیسے لوگوں کے اندر جو ہے اسلام کی تعلیم کو دوبارہ اجاگر کیا جائے. وہی بات کہ بھائی اسلام سے دور ہو گئے، اس وجہ سے انگریز قابض ہو گئے، اس انگریزوں کو ہٹانا ہے تو پہلے آپ کو مسلمانوں کو اپنے جو اپنا اقدار ہیں ان کو ری اپروپریٹ کرنا ہے. تو اس وجہ سے دارالعلوم بنا، اور جو ہے 1900s تک جو ہے یہ لوگ رہے، لیٹ 19th سینچری تک یہ دونوں اشخاص جو ہیں لیڈ کرتے رہے موومنٹ. پھر ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں محمود حسن، وہ ٹیک اوور کرتے ہیں، اور ان سے وہ ایک ان کے دور میں وہ، اب ہم پری ورلڈ وار 1 کے ایرا میں آ چکے ہیں، یعنی بٹوین 1900 and 1914، اس کے دوران وہ نہ صرف وہ مدرسے کو جو ہے لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور پھر مدرسے اور سیٹلائٹ کیمپسز بن رہے ہیں، یعنی بنگال سے لے کے تو اپنا افغانستان تک جتنا علاقہ ہے وہاں پھیل رہے ہیں. گریجویٹس جو ہے پھر اپنے اپنے مدارس خود سے کھول رہے ہیں اسی کریکولم کے تحت. لیکن 1900s میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف ایک تحریک، اور اس میں پھر یہ کہتے ہیں، اور دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف وہ مسلمانوں کو سو کالڈ جو اپنا ہندو کنٹامنیٹڈ آئیڈیاز سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سیاسی طور پہ وہ ہندو مسلم یونٹی کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور ایک جو سیکولر نیشنلسٹ پالیٹکس ہے، اینٹی کلونیل اینٹی برٹش، اس میں یہ حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی کہ یہاں تک وہ پہنچتے ہیں. اور 2 چیزیں پھر 19th سینچری میں جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی، ایک تو سیاسی پروجیکٹ، اور بڑا ایک طرح سے میں تو کہوں گا ہپوکریٹیکل پروجیکٹ بٹ آلسو پولیٹیکلی پریگمیٹک پروجیکٹ، کہ آپ نے جو ہے دیکھنا ہے کہ میرا دشمن انگریز ہے تو میرے دشمن کا دشمن میرا دوست. یعنی کہ اگر گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس وغیرہ بھی انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے. تو ہندو مسلم یونٹی میک سینس. دوسرا یہ کہ جیو پولیٹیکل کانٹیکس جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں یا عبد الوہاب کے زمانے میں ڈفرینٹ تھا. پھر جو ہے حجاز میں آبویسلی انہوں نے آٹومنس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی، اور حسن صاحب جو ہیں وہ اور بر صغیر میں خلافت موومنٹ کا زور و شور تھا. تو یہ بھی مجھے پھر انٹرسٹنگ لگا کہ ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے مکہ کے اندر، پھر ان کو جب چھوڑتے ہیں اور حسن جو ہیں وہ بھارت واپس آتے ہیں تو گاندھی ان کو ریسیو بھی کرتے ہیں.
اور گاندھی ریسیو کرتے ہیں اور ہندو مسلم یونٹی کی بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم یہ لڑائی ساتھ لڑیں گے. لیکن پھر اچانک سے جہاں سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ ہوا کیا. محمد علی جناح enters the picture and the Muslim League becomes a contender for, جیسے ڈاکٹر عائشہ جلال کہتی ہیں, became the sole spokesman eventually of the Muslim community. تو یہ جو ٹینشن تھی کہ ایک طرف جمعیت علماء ہند ہے, ایک طرف انڈین نیشنل کانگریس ہے, اور ایک طرف محمد علی جناح ہے جو خود بھی ایک زمانے میں کانگریس میں ہوا کرتے تھے اور پھر مسلم لیگ کی طرف گئے. تو یہ جو ارلی 20th سینچری لیڈنگ اپ ٹو 47 کا جو پیریڈ ہے, اس کے اندر کیا انٹرسٹنگ پولیٹیکل اسلام کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئیں جو ہمیں جن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جی آپ نے بہت اہم جو ہے وہ نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو دیکھیں جب حالات ٹھیک چل رہے تھے, جمعیت علماء ہند زور پکڑ رہی تھی. جب آپ نے کہا کہ ہاں بھائی محمود حسن صاحب جو ہے جب جیل سے لوٹ کر واپس آئے, مالٹا میں ان کو جیل کیا تھا برٹش نے کیونکہ وہ مکہ میں اریسٹ ہوئے تھے, وہ بغاوت, اور اس کو ہماری تاریخ میں جو ہے وہ ریشمی رومال تحریک کہا جاتا ہے, سلک لیٹرز کنسپریسی, برٹش اس کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں. تو وہ جب واپس آتے ہیں تو اس وقت جمعیت علماء ہند جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہوتی ہے. وہ فور موسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے ریلیجس لیول کے اوپر بھی, پولیٹیکل لیول کے اوپر. ریلیجسلی اس لیے کیونکہ جو اس وقت تک بریلوی مکتبہ فکر کا قیام ہو چکا ہوتا ہے, لیکن بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ ایک ریاکشنری اینٹی دیوبندی موومنٹ ہے, اور وہ جو ہے سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے. تو بلکہ احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک جو ہیں دیوبندی زیادہ خطرناک تھے اور برٹش کم خطرناک تھے. اور پھر جیسے ہم نے آپ نے بھی ذکر کیا پہلے کہ سر سید کی بھی تحریک, علی گڑھ موومنٹ بھی چلا آ رہا ہے. تو یہ تین تحریکیں چل رہی ہیں, لیکن جو جمعیت علماء ہند ہے اور جو دیوبندی موومنٹ ہے اس نے کبھی بھی سیریسلی یعنی ریلیجس لیول سے ہٹ کر سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ کبھی بریلوی تحریک کو کمپیٹیٹر نہیں سمجھا, کوئی تھریٹ نہیں سمجھا. انہوں نے ہمیشہ سے سر سید کی تحریک کو اپنا جو ہے وہ ایک کمپیٹیٹر سمجھا, کیونکہ وہ پیراڈائم ہی ڈفرنٹ تھا. وہ پیراڈائم یہ کہتا تھا, اور یہ چیز ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام علماء سے ہٹ کے جو سر سید تھے ان کا ڈائگنوسس یہ تھا کہ زوال تو آیا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ ہم دین سے دور ہو گئے, وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے تعلیم و تربیت اور ہمارے جتنے جو حکومت کرنے کے طریقے ہیں, ہماری اکانومی, ہمارا سارا سپر سٹرکچر جو ہے وہ فرسودہ ہے, فاسلائزڈ ہے, اور ہم بیکورڈ ہو چکے ہیں, یعنی ایک سوشل پولیٹیکل اکنامک انحطاط ہو چکا ہے. تو یہ چیز جو, اور اس کا سربے باب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ماڈرن جو یورپین تعلیم ہے اس سے اپنے آپ کو آراستہ کریں, تبھی ہم کمپیٹ کر سکیں گے. تو یہ چیز جو ہے ظاہر ہے پورا نیا پیراڈائم ہے, اور پھر جو ہے اس کے اوپر افسوس سے جو ہے نا ہمارے لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا, اور بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ سر سید نے اس کو یہ اسلام سے ہٹ کے بات نہیں کی, یہ ان کے لیے عین اسلام کے مطابق تھا. یہ جو کام تھا, یہ جو پروجیکٹ تھا, یہ عین اسلام کے مطابق تھا کہ یہ کہ بھائی صرف دین کی بات نہ کی جائے اور شریعہ کی بات نہ کی جائے اور دینی تعلیم کی بات نہ کی جائے, بلکہ براڈر جو اپنا نیڈ ہے, جو انٹلیکچوئل نیڈ ہے, جس کا جو ہے اکنامکس سے تعلق ہے, پالیٹکس سے تعلق ہے, سوسائٹی سے تعلق ہے, ان شعبوں کو بھی دیکھا جائے. تو اور اس ایک وجہ طرح سے قطع کلامی معاف, لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ان دس انالوجی, کہ میں جب سر سید کی ان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اویکننگ تھی کہ جی یہ اصل وجہ ہے زوال کی, وہ اسلام سے اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کھینچ رہے تھے کہ جو گولڈن ایرا آف اسلام تھا, جو انیشلی جو ایکسپینڈ ہوا, انہوں نے یونانیوں سے بھی حکومت چلانے کا نظام, فلسفہ, سائنس اٹھائی, انہوں نے باقی جگہوں سے بھی دیکھا کہ کیا ہم انٹرنلائز کر سکتے ہیں, اس سے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے گولڈن ایج کا امپائر بنایا. اور مجھے ایک طرح سے یہ ایک عجیب لگتا ہے کہ 2 دفعہ ایکسپیریمنٹ رن ہوا. ایک دفعہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں اور ان سے
ایک گریٹ سویلائزیشن بناتے ہیں. اور دوسری دفعہ سر سید نے جب یہی کام کرنے کی کوشش کی تو ایک طرح سے بہت ریزسٹنس آئی اس ڈائگنوسس کی, اس بات کی کہ ٹھیک ہے اب وہی یونانی اور اسلامی جو سائنس میں پروگریس تھا یا میتھ میں یا فلسفے میں یا گورننس میں, وہ اب ہم واپس لے لیں. تو ایک طرف کا جو ہے کنٹمپریری علماء یا ملا یا پولیٹیکل اسلامسٹ جو آگے جا کے بن گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ریوائولزم کی طرف ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. جی یہ بہت اہم بات کی ہے آپ نے عزیر. اس میں سینچریز کی تقلید جو ہے وہ کار فرما ہے. وہ چونکہ جو ہے لگ بھگ کوئی اگر آپ مطلب وی کینٹ پٹ اے گڈ ڈیٹ ٹو اٹ, کیونکہ ویری کرتی ہے کس کب جو ہے زوال آیا کس مقام پر, کیونکہ مسلم سویلائزیشن تو بہت بڑی تھی, سینٹرل ایشیا میں بھی تھی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی تھی, بر صغیر میں بھی تھی, عرب دنیا میں بھی تھی, یورپ میں بھی تھی, اور فارمر سوویت یونین میں بھی تھی. تو یہ کہنا کہ ایک ہی وقت میں ہوا تو وہ تو بہت گروس جنرلائزیشن ہوگی. لیکن اگر اف یو ہیو ٹو پٹ سم بال پارک فگر, تو آپ یوں سمجھیے کہ گزشتہ 800 سالوں میں, ہمارے وقت سے گننا ریورس گننا شروع کیجیے, تقریباً 800 سالوں سے وہ تقلید در تقلید کا رواج شروع ہو چکا تھا. یعنی نئی تھنکنگ, نئی اجتہاد وہ سکیل پہ نہیں ہو رہے تھے. لوگ کر رہے تھے, علماء کرتے تھے, لیکن وہ اپنے انڈیویجول یا اپنے جو چھوٹا سا مدرسہ ہوتا تھا اس میں کرتے تھے, ایز اے سیولائزیشن نہیں کیا گیا. اور یہ چیز جو ہے فریڈرک اسٹار جو ہیں وہ اپنی کتاب لاسٹ انلائٹنمنٹ, کوئی 700 صفحوں پہ مشتمل کتاب ہے, میں آپ کے سننے اور جاننے دیکھنے والوں کو یہ تلقین کروں گا کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں, کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 800 عیسوی سے لے کے 1200 عیسوی کے دوران سینٹرل ایشیا, جہاں سے بر صغیر کے مسلمانوں کی ثقافت آتی ہے, یعنی سینٹرل ایشیا سے ساری ثقافت آتی ہے, جو ٹرکک پرژنیٹ جو ہے سیولائزیشن ہے. یعنی مغل بھی جو ہیں وہ چغاتائی ٹرک زبان پہلے بولتے تھے, پرشین بولتے تھے, ہندوستانی تو ان کو نہیں آتی تھی, وہ تو بہت بعد میں آ کے انہوں نے اپنائی. تو یہ جو سیولائز وہ 1200 سے جو ہے آپ یوں سمجھیے عیسوی سے, تو وہ ایک ڈیگریڈیشن شروع ہوئی بھی تھی. وہ یو اسٹاپڈ سورٹ آف ایوالونگ. تو پھر کنٹریکشن میں ٹائم لگتا ہے. یعنی لیکن مغل امپائر 1650 کے قریب جا کے بالکل ہی لڑکھڑا گیا. تو اگر 1200 سے لیں 1600, 450 سال لگ جاتے ہیں نا, آپ کھینچ لیتے ہیں, اتنی آپ کی تقویت ہوتی ہے. پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ دوسری قوتیں یا دوسری طاقتیں جو ہیں وہ کتنی ابھر رہی ہیں, تو اس کا بھی آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن یہ تقلید کا ایشو ہے کہ اس زمانے میں تو ہم نے اپنا لیا, ہم نے امبریس کر لیا, بلکہ اب تو جو ہے یہ اٹس اے ویل نون فیکٹ کہ ویسٹرن یورپ کا جو انلائٹنمنٹ ہے اور جو رینیسانس ریفارمیشن انلائٹنمنٹ ہے, اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر مسلمان یونانی ٹیکسٹ وغیرہ کو پریزرو نہ کرتے تو یورپ ڈارک ایجز میں سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز جو ہے, لیکن اس وقت تقلید نہیں آئی تھی. ابھی یہ بعد میں جب تقلید آئی, ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے. سوسائٹیز جب ویک ہوتی ہیں, وہ ولنریبل اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں, اینڈ دے ڈبل ڈاؤن آن دیئر آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈینٹی. اور وہ پھر جو ہے وہ کسی قسم کی بوروئنگ کا جو ہے وہ ان کو وہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے ہم نے اپنے دین کو, اپنے راستے کو, اپنے سیولائزیشن کو چھوڑ دیا تو ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو وہ ایک فیئر آ جاتا ہے, اور جو ہے نا فیئر سے ہم آپریٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ جمعیت علماء ہند جو ہے وہ تقریباً 19 سمجھیے کہ 30s تک خاصی مضبوط تھی. یہاں تک کہ میں یوں کہوں گا کہ لیٹ 1930s تک بھی بہت مضبوط تھی. ان کے ساتھ ایک جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب نہرو رپورٹ آئی 1928 کی, جو کہ ان کے ایلائز تھے کانگریس میں, انہوں نے کی, کیونکہ انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ بلوے ہو رہے تھے, بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے. تو انگریزوں نے معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے, تو آپ ہندوستانی ہمیں بتائیے کہ آپ کا کیا پلان ہے سیلف رول کا. آپ کہتے ہیں کہ ہم خود حکومت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیے آپ کا پلان کیا ہے. تو اس میں جمعیت علماء ہند جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ تھی, لیکن اس شرط پہ ساتھ تھی کہ جو مسلمان آبادی ہے بر صغیر کی, برٹش انڈیا کی, جو بھی سیاسی ڈھانچہ بنتا ہے اس میں ان کے پاس جو ہے ان کے جو ریلیجس اور سوشل اور کلچرل جو نارمز ہیں ان کا تحفظ ہوگا. تو جو ڈاکیومنٹ بنا وہ ڈاکیومنٹ فیل شارٹ.
لیکن اس وقت ایک طرف تو ان کو جو ہے سینس آف تھوڑا سا بٹریل تھا جو ہے فرام انڈین نیشنل کانگریس، کہ تمام لوگوں کو نہیں تھا اس وقت تک، محمود حسن صاحب وفات پا چکے تھے، اور تھرڈ جنریشن لیڈر تھے حسین احمد مدنی، وہ بلکہ انہوں نے تو ڈبل ڈاؤن کیا اس کے اوپر، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی کمپوزٹ نیشنلزم کے اوپر کہ بھائی یہ ہندو مسلم یونٹی ہونی چاہیے. اور یہ اس میں مزے کی بات یہ کہ تب تک جناح صاحب ہندو مسلم یونٹی سے ہٹ چکے تھے. وہ پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی جب وہ کانگریس میں تھے یا ارلیئر پیریڈ میں ان کا رجحان یہاں تھا، لیکن وہ ہٹ چکے تھے. اور یہ دوسرا وہ فیکٹر ہے جس وجہ سے جمعیت علماء ہند ویک ہوئی کہ اس وقت ہوا کا رخ دوسری طرف ہو چکا تھا. مسلم سیپریٹزم جو ہے وہ طول پکڑ رہی تھی. اور پھر یہ ہے کہ جو دیوبند کے جو آرچ رائیولز ہیں بریلوی، وہ بہت سپورٹ کر رہے تھے جناح صاحب کو اور آل انڈیا مسلم لیگ کو. تو جب یہ حالات کچھ لوگوں نے دیکھا دیوبند کے اندر، بالخصوص اشرف علی تھانوی صاحب جن کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے آج بھی پاکستان کے اندر، اور ان کے جو ہے اسٹوڈنٹ تھے پروٹیجے شبیر احمد عثمانی صاحب، انہوں نے پھر یہ سوچا کہ یار یہ تو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، تو اس سے تو ہمیں اترنا ہے، اور جو ہے ہمیں اب یہ پاکستان کا پروجیکٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے. ٹھیک ہے یہ سیکولر جماعت ہے آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ جو ہے ایک سیکولر ریاست کا قیام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس ریاست کو، اس مسلمان ریاست کو جو پوٹینشلی بننے والی ہے، کیونکہ اس وقت تک یقین 46 تک تو پکا پتا نہیں تھا نا کہ بنے گی ہی نہیں بنے گی، لیکن یہ 44-45 کی بات ہے کہ یہ دیوبند کا فیوچر اس میں ہے کہ اس ریاست کو اسلامائز کیا جائے، کیونکہ یہ بنے گی تو نہیں اسلامی ریاست، یہ تو مسلمان ریاست بنے گی. اس کے قوانین کو اسلام کے جو وہ دائرے کے اندر لانے کے لیے اگر ہم نہیں کام کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. پھر یہ ان کو بریلویوں کی بھی وہ رائیولری تھی اس وجہ سے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اس پہ جو ہے اپنا بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، میرے مضمون میں اس کی گہرائی میں نہیں گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناح جو ہیں اور قائد اپنا جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، وہ انکریج کر رہی تھی اس ریبیلین کو جمعیت علماء ہند میں، کیونکہ ان کو یہ بہت بڑا ان کے لیے بھی ایک ان کو لیجٹمیسی کی ضرورت تھی، ریلیجس لیجٹمیسی کی ضرورت تھی اپنے پروجیکٹ کے لیے. اور اگر جمعیت علماء ہند سینٹر آف گریوٹی ہے ریلیجس تھاٹ کا، تو کیسے وہ حاصل کی جا سکی؟ تو ان کو بڑی ضرورت تھی، ان کو مل گئے شبیر احمد عثمانی اور اشرف علی تھانوی صاحب کا فیکشن. اور یہاں پہ جمعیت علماء اسلام جو کہ آج مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے ہیں، اس کا قیام 1945 میں ہوتا ہے. پاکستان بن جاتا ہے 1947 میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بیٹ تھا جمعیت علماء اسلام بنانے کا، اشرف علی تھانوی صاحب تو وفات پا گئے بہت ہی جلدی، لیکن شبیر احمد عثمانی صاحب کا جو بیٹ تھا وہ پے آف ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر پاکستان کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے کلیدی ممبر بنتے ہیں. اور ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اندر جو 1949 میں بنتی ہے. اور پھر وہ جب تک کہ ایوب خان کا دور نہیں آتا اس دور تک جو ہے، اور بلکہ یوں کہیے 1953 تک جمعیت علماء اسلام جو ہے اور دیگر، اور اس وقت تک جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہو چکی ہوتی ہے پاکستان کو، اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے، پہلے مخالفت کی انہوں نے. اور جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ جو بریلویوں کی سیاسی جماعت ہے وہ بھی اس میں کود پڑی. تو یہ لوگ جو ہیں پریشر ڈال رہے ہیں مسلم لیگ کی، جو پوسٹ جناح پوسٹ لیاقت علی خان مسلم لیگ ہے جو ویک ہو چکی ہے، جس میں خواجہ ناظم الدین جو ہے وزیر اعظم ہیں، اور وہ پالیٹکس آف اکاموڈیشن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے آئین سازی کا کام ہو، مکمل ہو. اور ان کو بھی پریشر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور جو ملٹری میں ایک انریسٹ ہے وہ سینس کر رہے ہیں اس کو، تو وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جلدی ہو. لیکن بیچ میں وہ احمدی رائٹس آ جاتے ہیں 1953 میں، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، یہ جو جمعیت علماء اسلام کا اسلامائزنگ پروجیکٹ ہے. تو اس میں پھر یہ جو منیر رپورٹ ہے جسٹس منیر کی، وہ بھی مطلب سب لوگوں کے سامنے ہے پڑھنے کے لیے، کہ اس میں بہت تنقید ہوتی ہے یہ دیوبندی اور بریلوی اور جتنے علماء دین، یہ پورا علماء سیکٹر کی بہت تنقید ہوتی ہے کہ بھائی آپ تو مطلب کیسے اس ملک کو اسلامائز کریں گے، اسلامک کانسٹیٹیوشن کیسے دیں گے جب آپ کا آپس میں اتفاق نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے. مجھے یاد ہے جسٹس منیر اپنی رپورٹ پہ لکھتے ہیں کہ ہم نے درجنوں علماء سے پوچھا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی جائے، تو کوئی ایسے دو علماء نہیں ملے جو اگری کر سکیں کہ مسلمان ہے کون. اور انہوں نے یہ بھی ایک طرح سے بات ایسی کہی جو اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کہ اگر اس آگ کو آپ لگائیں گے
تو یہ آگ ایسی ہے کہ یہ جلتی چلی جائے گی. میں سمرائز کر رہا ہوں اسینشلی انہوں نے کیا کہا, اور اس کو بجھانے کے لیے پھر بڑی مشکل درکار ہوگی جو آج تک چلی آ رہی ہے. آپ احمدی رائٹس کا ہوا, منیر کی رپورٹ آتی ہے جسٹس منیر کی, اور ایوب خان کا پھر ایک کو ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ضیاء کے دور تک ایک طرح سے دھچکا لگ چکا ہوتا ہے. لیکن ضیاء کا زمانہ میں تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ وہ ایک بڑا انفلیکشن پوائنٹ ہے کہ جہاں ایک سورٹ آف شروعات ہم نے کی کہ عالمگیر, اورنگزیب اور ضیاء کا جو موازنہ ہے وہ ہم نے کیا. تو ضیاء میں کے زمانے میں پھر ایسی کیا زبردست بات ہو جاتی ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے پھر دیوبندیزم, آپ مضمون میں بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس کا فزیکل ہیڈ کوارٹر تو بھارت میں ہی رہ گیا, لیکن پولیٹیکل سینٹر آف گریوٹی پاکستان میں شفٹ ہوتا ہے. اور پھر ضیاء کے دور میں اور 90s کے اندر ایک طرح سے گریوٹی جو ہے وہ اور ویسٹورڈ شفٹ ہو جاتا ہے افغانستان کے اندر. تو وہ ذرا بتائیں کہ ضیاء کا دور, افغانستان کی مجاہدین کی جنگ سوویت یونین کے ساتھ, اور اس کے بعد کا دور, اس میں اس موومنٹ کے کیا کیا اہداف تھے اور انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا اور کیا کچھ کھویا؟ جی وہ بہت اہم انفلیکشن پوائنٹ ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پیرینیل جو ایک سول ملٹری جو ہے امبیلنس ہے, اس کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر جو ہے یہ اسلامسٹ گروپس کے اوپر جو ہے پڑا ہے. شروع کے دور میں یعنی اگر آپ غلام محمد کا دور لے لیں, جب وہ کو کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں, بہت سارے وزیر اعظم کو لگایا پھر ہٹا دیا, پھر ان کی وہ بیمار ہو جاتے ہیں, پھر اسکندر مرزا آتے ہیں اور ان کو ہٹا دیتے ہیں, ایوب خان, یہ جو 3 شخصیات ہیں, ان کے دور میں علماء کو بہت بڑا پش بیک ملا تھا. یہاں تک کہ ایوب خان کے دور میں جو اب وہ وفات پا چکے ہیں, فضل الرحمان ملک صاحب جو یونیورسٹی آف شکاگو میں جو ہے پروفیسر ہوا کرتے تھے, وہ اس زمانے میں ایک اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا ایوب خان کے دور میں, اس کے وہ ہیڈ تھے. اور ایوب خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ ایک ماڈرن ریاست ہو, کیونکہ وہ ظاہر اس جنریشن کے تھے, جناح صاحب کی زمانے سے چلے آ رہے تھے, تو ان کے لیے یہ مولوی پروجیکٹ نہیں تھا, یہ دس واز ناٹ اے ریلیجیس تھیوکریٹک اسٹیٹ, ان کے لیے ایک ماڈرن اسٹیٹ کی ضرورت تھی. اور پھر ظاہر ہے پھر ان کے اپنے جو انسٹیٹیوشن کے کارپوریٹسٹ انٹرسٹ تھے, جو ملٹری تھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کے انٹرسٹ کو بھی ان کو آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ ان کا پروجیکٹ تھا. آئرونکلی پاکستان کی تاریخ کے اندر صرف 2 دفعہ علماء کو اور یا جو ہے ریلیجن ان پالیٹکس کو جو پش بیک ملا ہے وہ صرف 2 ادوار میں ملا ہے. ایک بہت زوردار طریقے سے ایوب خان کے دور میں, دوسرا مشرف دور میں, دونوں یعنی ملٹری حکومتیں ہیں جس میں جو ہے پش بیک ملا ہے. گو کہ مشرف جو ہے از اے مکسڈ بیگ, وہ مطلب اس لیول کا پش بیک نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی انلائٹن ماڈریشن کی, اور ان کا اپنا ایک جو ہے ویو تھا کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو یہ ڈی تھیوکریٹائز یا تھیوکریٹائزیشن کا جو پیتھ وے ہے اس سے کیسے ہٹائیں. تو بہرحال جو ہے یہ اس دور سے اگر ہم گزریں, تو اگر ہم بھٹو صاحب کے دور میں آتے ہیں, تو پہلے جناح صاحب جو ہیں وہ پاکستان بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کو انہوں نے امپاور کیا, پھر آبجیکٹیوز ریزولوشن آ گئی. پھر 60s میں جب وہ زوال, لیٹ 60s, مڈ ٹو لیٹ 60s میں جب زوال آتا ہے ایوب خان کا, تو پھر ہم دیوبندی موومنٹ کو, جمعیت علماء اسلام کو دوبارہ ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن 62 سے لے کے ضیاء الحق کے دور تک, 77 تک, ملٹرائزیشن نہیں تھی, ریڈیکلائزیشن نہیں تھی, کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس تھی, الیکٹورل پالیٹکس تھی. اگر آپ دیکھیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کا جو دور ہے, جب وہ ہیڈ تھے جمعیت علماء اسلام کے, تو اس زمانے میں سنگل ہینڈڈلی انہوں نے ایک ایسی جماعت جو کہ ایک ریلیجس موومنٹ تھا جو سیاست کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا تھا, اس سے باقاعدہ طور پہ, باضابطہ طور پہ ایک سیاسی جماعت بنایا. یہ کام, اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں صوبہ سرحد کے. اور یہ بھی مجھے انٹرسٹنگ بات لگی کہ انیشلی پروجیکٹ یہ تھا کیونکہ ایک طرح سے ایکسیپٹنس تھی کہ جو انگریز کا دیا ہوا نظام ہے, جیسے فرسودہ طور پہ ہم وہ ریجیکٹ کی کرتے تھے کہ ہمیں تو ریوائولزم کی طرف جانا ہے, جیسے ہم تھے ویسا ہونا ہے, ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پولیٹیکل موومنٹ نے, ایک نئی جنریشن ہے 20ویں صدی میں, پریگمیٹکلی یہ سمجھ لیا کہ کرنا تو نیشن سٹیٹ ہی ہے, آئین ہی بنے گا, آئین کے تابع ہی رہ کے کام کیا جائے گا, اور اس وجہ سے
جو ہے وہ سیاسی پارٹی بنا لیں اور سیاست میں پارٹیسپیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک طرح سے کمپرومائز تھا پریگمیٹک کہ یہی فیوچر ہے اور اسی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مین سٹریمنگ کریں گے ہم ریڈیکل گروپ کے، اب تو جو ہے حالات بہت بگڑ چکے ہیں، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن اگر مین سٹریمنگ ہو رہی تھی قدرتی طور پہ تو وہ جو ہے پاکستان کے بننے سے لے کر 77 تک ہو رہی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ہے جس طریقے سے جمعیت علماء اس پہ بہت کام ہے، پاکستانی ہسٹورینز نے اس پہ کام کیا ہے، سید عبد الصمد پیرزادہ ہیں، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں 2000 میں اپنی ڈسرٹیشن پبلش کی ہے جمعیت علماء اسلام کی سیاست کے اوپر فرام 71 to 77، یہ بہت مفصل کتاب ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بارگیننگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے۔ 73 کا کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھ لیں، اس کو جس طریقے سے بھٹو صاحب نے اور ان کے مخالفین نے ترتیب دیا، اور پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب تک ضیاء الحق کا دور نہیں آیا پھر بھی معاملات جو تھے وہ آئیڈیا کہ اچھا بھائی یہ اسلامی ریاست ہے، سیکولر ریاست ہے، اس پہ گفت و شنید ہو رہی تھی، اس پہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا تھا، اس پہ ٹگ آف وار ہو رہا تھا، اور وہ ٹگ آف وار جو ہے وائلنٹ نہیں تھا، وہ سیاسی تھا، چھوٹا موٹا جو ہے وائلنٹ ہو جاتا تھا، سب سے بڑا واقعہ وائلنس کا وہ احمدی رائٹس تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو چیزیں ہم نے 80 اور 90 کی دہائی میں جن کا میں ابھی ذکر کروں گا وہ پہلے نہیں تھی، یہ چیز کا ذہن نشین کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور وہ ملٹرائزیشن تب ہوئی جب نہ صرف ایک ملٹری حکومت آئی، یعنی 77 میں جب ضیاء الحق کی حکومت آتی ہے وہ صرف ایک ملٹری حکومت نہیں ہے، وہ ایک نئی رژیم کا قیام ہے، وہ ایک نئے ماڈل کا قیام ہے جو کسی طریقے سے 73 کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے تو وہ ایک جو ہے ایک بہت ہی ریلیجس ریاست بنا دیں۔ وہ مجھے یاد ہے، میں بڑے ایک زمانے میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ بھائی اگر جو پاکستان کے اندر جو اسلامک ریپبلک ہے وہ وہاں تو جو ہے جماعت اسلامی اور دیگر جو گروپس ہیں، یہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہاں تو وہ کہتے ہیں الیکشن لڑو اور جو ہے اس طریقے سے پیسفلی جو ہے ہم یہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں 80 کی دہائی کی، افغانستان میں جو اسلامی ریاست ہے وہ جنگ کے ذریعے قائم ہوگی، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور وہی لوگ وہاں جا کے جنگ بھی لڑ رہے ہیں، یہاں واپس آ کے جو ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں، وہ کراس بارڈر ایک جو ہے نا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ کیسے چلنا تھا؟ تو خیر اس کے اوپر بھی اب ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ضیاء الحق صاحب چاہتے کیا تھے۔ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جو پوری شکل ہے نا، صورت، اس کی تبدیل کرنا چاہتے، تو ان کا بڑا ایک جو ہے وہ ڈسرپٹیو قسم کا پروجیکٹ تھا، جس وجہ سے he was so focused on Afghanistan as well, not to repel Soviet aggression، وہ بلکہ اس کے بعد صرف یہ نہیں، اس سے وہ مطمئن نہیں تھے کہ سوویٹ فورسز نکل جائیں، اسی وجہ سے جب 88 میں وہ جنیوا اکارڈ ہوئے اور سوویٹ فورسز نکل گئیں، ان کا جنیجو صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا، کیونکہ جنیجو صاحب کی حکومت نے اس پہ سائن کیا تھا، دستخط کیے تھے، اس وقت جو ہے وہ زین نورانی صاحب جو ہے منسٹر آف فارن افیئرز ہوتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف اور صرف یہ پروجیکٹ جو ہے از اباؤٹ ریپیلنگ سوویٹ فورسز، وہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کانسیپٹ کو ایک نئے لیول پہ لے کے جانا چاہتے تھے، جہاں پہ ہی سو افغانستان اینڈ پاکستان ایز اے یونین، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی ازم جو ہے از سینٹر سٹیج، کیونکہ بارڈر کے اس پار بھی دیوبندی گروپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں انسرجنسی میں، پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی دور میں جو ہے مفتی محمود صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے 1980 میں، ان کے بیٹے فضل الرحمان جو ہے ان کو ان کی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن تمام جو لوگ تھے جمعیت علماء اسلام میں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، ضیاء صاحب کے لیے اوپننگ مل گئی، انہوں نے سمیع الحق گروپ بنا دیا، تو سمیع الحق گروپ ریمینز پرو ضیاء and فضل الرحمان group joins MRD with محترمہ بے نظیر بھٹو شہید and وہ اپنی وہ تحریک چلا رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایران کا انقلاب آتا ہے، مکہ کے اوپر سیج ہوتا ہے، سوویٹ فورسز جو ہیں جو افغانستان میں آ جاتی ہیں، اس سے بہت زیادہ جیو پولیٹیکل حالات سازگار ہو جاتے ہیں جنرل ضیاء کے لیے کہ وہ اپنی لیجٹیمیسی قائم کرے، اور لیجٹیمیسی قطع کلامی معاف، اور ایک طرح سے ہم اسی موومنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں جہاں شاہ ولی اللہ اور ابن وہاب کا ملاپ ہوا کہ سعودی پیٹرو ڈالر
وہ سلفی ایڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرنے لگتے ہیں، اور دیوبندی اسلام پاکستان اور افغانستان کے اندر اٹس دا فرنٹ اینڈ ریسیونگ اینڈ آف دیٹ سپورٹ اینڈ فنڈنگ. یہ بہت اہم بات کی ہے آپ نے عزیر. یہ اتفاق نہیں ہے کہ اچانک سلفی ازم آتا ہے وہاں سے اور یہاں کے دیوبندی ازم کے ساتھ مکس کر کے تو وہ افغانستان کی جنگ چل رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ سعودی فنڈنگ آ رہی ہے دیوبندی مدارس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیاز کی مماثلت بہت پرانی ہے، یہ نیا نہیں ہے. یہ اچانک یہ نیا کوئی جو ہے جوائنٹ وینچر نہیں تھا، یہ بڑی پرانا الحاق ہے ان آئیڈیاز کا، اور اس پہ بھی کام ہونا بہت ضروری ہے. اس چیز کے اوپر جو ہے ریسرچ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں شواہد ملتے ہیں، کیونکہ اچانک تو نہیں اس طرح کے الحاق ہوتے نا. اور یہ دیکھیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اہل حدیث جو ہیں، جو کہ ایکچولی زیادہ قریب ہیں ایڈیالوجیکلی وہابیز کے ساتھ، سلفیز کے ساتھ، ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی، دیوبندیز کو ملتی ہے. اور اس کی بھی جیو پولیٹیکل وجوہات ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور محمد بن عبد الوہاب کے. اینی وے، تو 80s میں ہم جو ہے پھر وہ ایران کے ریولوشن کی وجہ سے جو ہے ایک شیعہ ریوائول بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، پش بیک اگینسٹ دا ضیاء گورنمنٹ. اور پھر ضیاء جو ہیں وہاں پہ مزید وہ امپاور کرتے ہیں. پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں امپاورمنٹ آف ریڈیکل فورسز، ایکسٹریمسٹ اور ملیٹنٹ، جو خونریزی میں بلیو کرتے ہیں، سپاہی صحابہ، پھر اس کے بعد لشکر جنگوی. اور یہ جو 80s کا دور گزرتا ہے، 80s میں میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق نے اس قدر امپاور کیا اس پورے سیکٹر کو کہ اٹ واز ریٹ لارج. جبکہ اور میں اپنے مضمون میں بھی کہتا ہوں کہ جب ان کے ضیاء الحق کے جو جانشین ہیں ملٹری کے اندر، جب وہ آتے ہیں اسلم بیگ صاحب، اور اس کے بعد جو سکسیسو ملٹری چیفز ہیں، ISI کے چیفز ہیں، ایون سوویت یونین چلا جاتا ہے، یہ لاوا اتنا پک چکا تھا، یہ مطلب the die was cast to the point کہ جہاں ان لوگوں کے لیے اس کو ریورس کرنا ناممکن تھا، کیونکہ آپ نے اس قدر ان لوگوں کو امپاور کر دیا ہے کہ یو کانٹ ریورس اٹ. گو کہ ریاست اب نہ ہی اس طریقے سے اسلامائز کر رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، اسلم بیگ صاحب نے کہا بھائی کہ ہم حکومت کریں گے، پھر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی، پھر وہ بیک اینڈ فورتھ بٹوین نواز شریف حکومت اور بے نظیر بھٹو حکومت. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ اسلامائزیشن، ڈومیسٹک اسلامائزیشن پروجیکٹ ریاست کی جانب سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن سول سوسائٹی میں اس قدر وہ امپاور ہو چکے ہوتے ہیں کہ دے ڈونٹ نیڈ دا ریاست اینی مور. یہ جو سوات طالبان کا جو ظہور ہوا تھا 2000s میں، اور یہ سوات کے اوپر قبضہ ہوا تھا، اس کی بنیاد تو 90 کی دہائی میں لگی تھی، جب وہ تحریک نفاذ شریعت محمدی وہ موومنٹ بنائی تھی صوفی محمد نے. اور وہ جو فضل اللہ، جو ملا فضل اللہ ہیں، جن کو ملا ریڈیو بھی کہا جاتا ہے، جو تحریک طالبان سوات کے جو ہے وہ لیڈر تھے، وہ ان کے داماد تھے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ کینسر کی طرح پھیلتا رہا ہے پورے معاشرے کے اندر، اور ریاست سے کی جو گرفت ہے اس سے باہر ہو گیا. گو کہ اچھا ریاست بھی اڈرفٹ ہے. اب وہ ادھر سے جو ہے سوویٹ فورسز تو ہٹ گئی ہیں، تو بھائی چلو وہ اب کمیونسٹ گورنمنٹ کو گراؤ، چلو وہ بھی گر گئی. اب کس طریقے سے ان کی وہ سو کالڈ مجاہدین کی گورنمنٹ بنے، وہ نہیں بن رہی. طالبان ابھرتے ہیں، چلو ان کے ساتھ مل لیتے ہیں. اور پھر 89-90 میں کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بغاوت شروع ہو جاتی ہے، ایک سیپریٹسٹ. اس کا کوئی مذہبی رنگ نہیں تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر بھی یہی جو بزنس ماڈل ہے وہی استعمال کیا کہ اچھا اگر ہم وہاں پہ ہمیں کامیابی ہوئی افغانستان میں، اگر یہی چیز ہم ری ڈائریکٹ کریں، یہی ایفرٹ، اور وہاں پہ جو گروپس ہیں بنائیں، تو کیا جو ہے وہ ڈیویڈنڈز پے آف ہوں گے. سو آئی مین دیٹ وہ اس نے مزید جو ہے حالات خراب کیے. اور 9/11 میں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایوری تھنگ واز، وہ سارے جو کیا نام ہے مہرے تھے چیس بورڈ کے اوپر، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ چکے تھے، اور 9/11 ہونے کی دیر تھی، اور اس کے بعد ایوری تھنگ واز آن آٹو پائلٹ. اس وقت تک حالات خراب ہو چکے تھے. آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کو اپنی جان کا خطرہ تھا، یعنی ان کے اوپر کتنے اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئے تھے. اور یہ اساسینیشن اٹیمپٹس لال مسجد سے پہلے کے ہیں، بعد کے نہیں ہیں.
سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں امپاور ہوئی ہیں، یہ دیوبندی ازم کو ویپنائز کیا گیا، اس کو اپروپریٹ کیا گیا، اس کو پہلے ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے استعمال کیا گیا، پھر فورن پالیسی کے لیے استعمال کیا گیا، وہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اور جو ہے اب تو خیر وہ جو ہسٹورک بریلوی اینڈ جو دیوبندی ڈیوائڈ تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب جو ہے تقریباً ایک کنورجنس ہو رہی ہے کہ کون زیادہ ریڈیکل ہے. تو یہ اتفاق نہیں ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ ناموس کو، اور جو ناموس رسالت کی جو پوری تحریک ہے اور یہ بلاسفمی کا ایشو ہے، ان کو جو انہوں نے اس کا مینٹل سنبھال لیا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ جو ان کو ہسٹوریکلی کمپیٹ کرنا ہے اپنے ان جو دیوبندی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. اب ان کی تو ایمریٹ آ گئی افغانستان میں، تو یہاں کیا بنے گا، اور ان کا کیا اچھا، بنے گا اگر یہاں پہ بھی ایمریٹ آ جاتی ہے تو. یہ ایمریٹ کا سوال ہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک طرح سے ضیاء کا زمانہ ہائنڈ سائٹ لوگ کہیں گے کہ 2020 ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، اس کے فوراً بعد بھی لکھنا شروع ہو گئے کہ یہ جو آپ گیم کھیل رہے ہیں، یہ اس کی فرینچائزز آپ کے یہاں بھی کھلیں گی، اور وہ پھر کھلی. مشرف کا دور ہمیں یاد ہے، ٹی ٹی پی اور طالبان، اور اب طالبان جیت چکے ہیں کابل کے اندر. حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں، اور وہ اگر کانسٹیٹیوشن کو مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل موو آن. آبویسلی آپ نے ٹی ایل پی کا ذکر کیا، بریلوی ریڈیکلزم کا. ہم اس موڑ تک پہنچ چکے ہیں جہاں ریاست نے کافی کچھ سیڈ کر دیا ہے اپنا اسپیس، لیکن ایک طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست وہی جو پرانے ہتھ کنڈے تھے وہ اپنا رہی ہے. کہ کبھی ایک گروپ ہمارا دوست ہے جیسے جنرل مشرف کا، آپ نے کہا کہ پش بیک ملا، لیکن انہوں نے کو آپٹ کیا ایم ایم اے کو، کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے تھیں 17th اس کی، تو وہ انہوں نے کیا. اس وقت ہم آ گئے تو فیض آباد دھرنا اور اس کی ججمنٹ لوگوں کے سامنے ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کافی گفتگو بھی ہوئی، ریسرچ بھی ہوئی. اور اب ہم آ چکے ہیں کہ جی رحمت العالمین اتھارٹی بھی بنائی جا رہی ہے، اور ٹی ٹی پی سے نیگوشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ریاست مدینہ کا نعرہ بھی بلند کیا جا رہا ہے. میرے نزدیک، اینڈ آئی وڈ لو یور تھاٹ آن اٹ، کہ ریاست جو ہے وہ ایک طرح سے کو آپٹ کرنے کی پھر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح کوٹ ان کوٹ مین اسٹریم کی ان کی زبان ہے، لیکن مین اسٹریم کر کے کو آپٹ کر دیا جائے تاکہ یہ آپس میں لڑتے لڑتے ریاست کو ہی نہ ڈبا لیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے اندر کہ یہ جو کو آپٹ کی ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ کی جا رہی ہے دونوں طرف، دیوبندی اسلام کی طرف بھی اور بریلوی اسلام کی طرف بھی، کہ یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے، اور اب تو بہت ہی مطلب خطرناک ہو چکے ہیں. اور اس پہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. ہم مطلب تاریخ شاید اس طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھنا نہیں چاہتے. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. مطلب میرے جیسا ایک ادنا سا اینالسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے تو اگر اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری جو پولیٹیکل ملٹری انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ اس پہ متفق کیوں نہیں ہوتی؟ آوازیں اٹھتی ہیں، سول سوسائٹی سے آوازیں اٹھتی ہیں، میڈیا کے اندر سے آواز اٹھتی ہے، لیکن ریاست کے اداروں کے اندر سے جو ہے وہی وہ فرسودہ طریقہ کار. اور ایک بار پھر قطع کلامی معاف، سول سوسائٹی اور جو پیریفری پہ آپ کے گروہ ہیں، جو اسمالر ایتھنیسٹیز ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ پرانے فاٹا کے اندر ہوں، بلوچستان میں ہوں، سندھ کے اندر ہوں، وہ آواز اٹھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کو سنا نہیں جاتا. جی، اور یہ بڑے ستم ظریفی ہے یہ. ہم جو نا اپنا نقصان خود کر رہے ہیں بیٹھ کے. یعنی دیکھیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناح صاحب نے جو کیا اس کا کیا نتائج نکلے. پھر اس کے بعد جو ہے ایوب خان نے جو ہے جو کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کے کیا نتائج نکلے. پھر بھٹو صاحب نے جو کنسیشنز دیے اس کے کیا نتائج نکلے. اور پھر ضیاء صاحب نے جو کیا وہ تو بالکل ہی جو نا بیڑا غرق ہو گیا. اور اس کے بعد جو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء حکومت کے جانے کے بعد تمام حکومتیں وہ کسی طریقے سے جو کچھ ضیاء دور میں ہوا ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور کبھی اس سے مل رہے ہیں. ابھی یہ جو صلح صفائی مذاکرات، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی ہم نے جو ہے 2008 سے 13 تک جو ہے
پہلے سوات کا اور ساؤتھ وزیرستان کے آپریشن سے پہلے ہم نے کئی معاہدے دیکھے. ہار پہنائے گئے تحریک ہار طالبان کے بنائے گئے لیڈران کو. تو بھائی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. عوامی نیشنل پارٹی نے کرنے کی کوشش کی صوبائی لیول کے اوپر. تو یہ ورک نہیں کرتا. یہ ورک اس لیے نہیں کرتا کہ آپ ان کی ٹرف پہ کھیل رہے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ بھائی یہاں پہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے ریاست یہ اسلام نہیں ہے, اسلام کو اون کریں. اب ہم مطلب ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ہم جو ہے اسپیس ڈسکرسو لیول پہ ہم اسپیس سیڈ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ ان کو دین کا پتہ ہے. نہیں پتا بھائی دین کس چیز کا نام ہے. دین تو ریالٹی کو دیکھ کے اللہ کی جو کتاب ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کا نام ہے. یہاں پہ تو تقلید چل رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو دینی جماعتیں کہنا, اسلامی جماعتیں کہنا, یعنی یہ صرف یہ چیز ویسٹ کے اندر نہیں ہے کہ جی وہ کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم. ہم خود ان کو اسلامی کہتے ہیں اپنے روزمرہ کی اصطلاح کے اندر. تو ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں. تو ان کے ٹرف پہ کھیلیں گے تو ہاریں گے. ہم ہر گروہ ہر دور میں ہارا ہے. آپ نے یہ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن کو دیکھ لیں. جب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کو جب پش بیک چھوٹی موٹی ملی مسلم لیگ سے کہ بھائی یہ تو تھیوکریسی نہیں, ہم کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا, ہم یہ اس کو جو ہے ایک مذہبی رجیم کے لیے نہیں بنایا تھا, یہ تو ایک اپنا ماڈرن ڈیموکریٹک جو ہے حکومت جہاں پہ مسلم اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, یہ اس کی ہم نے ہمارا تو تصور یہ تھا. تو وہ فوراً جو ہے وہ لیٹر نکالتے ہیں جو کہ جناح صاحب نے گاندھی صاحب کو لکھا تھا, اور وہ اس کو ویپنائز کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم ان سے علیحدہ اس لیے ہوئے کیونکہ ہمارے اقدار مختلف ہیں, ہمارا عقیدہ مختلف ہے, ہمارا کھانا مختلف ہے, ہم جو وہ حلال سمجھتے ہیں ہم حرام سمجھتے ہیں. تو آپ نے خود ہی اس لینگویج, اس ڈسکورس, اس ٹرف کے اوپر کھیلے ہیں کہ ناؤ یو آر اے پرزنر آف دیٹ. اس پرزن سے بریک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیت اس وقت, مطلب میں غلط ہو سکتا ہوں, کل کو شاید کوئی جو ہے اس طرح کی جو ہے صلاحیت دکھائے, لیکن فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت یا کوئی ایسا معاشرتی گروہ یا ایون جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے, اس کے اندر اتنی جو ہے وہ کریج ہے کہ وہ ان کو کنفرنٹ کریں. اور کنفرنٹ کرنے کے علاوہ کوئی یو فال بیک, وہ اور سپیس لیں گے. بلکہ مجھے تو ابھی تک حیرانی ہوتی ہے کہ ہر تھوڑے مہینوں بعد ملٹری کے کچھ لوگوں کی یا لیڈرشپ لیول پہ کوئی نہ کوئی علماء کے ساتھ میٹنگ یا کسی کے ساتھ کسی نکاح خواہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیا اس کی تصویر, یا کوئی ایک طرح سے بیسکلی پروف دے رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ اسی مسلک کے مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹرف پہ کھیل رہے ہیں. ایک سوال میرا یہ بنتا ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے بلکہ کسی نے کیا سعودی منسٹری آف ریلیجس افیئر نے خود ہی یہ بیان جاری کیا کہ انہوں نے اپنے یہاں مساجد کو جمعے کی نماز میں خطبے میں یہ کہنے کی حکم دیا ہے کہ تبلیغی جماعت اور ان کے جو کارکن ہیں ان سے بچ کے رہیں. تو سعودی عرب کے اندر پرنس محمد بن سلمان اور ایک طرح سے ماڈرنائزیشن پروجیکٹ چل رہا ہے. اب اس کے اندر کیا ایشوز ہیں وہ تو کسی ایک اور سبجیکٹ کا ایک اور ٹاپک ہے بالکل, لیکن وہاں ایک طرح سے کسی وقت بات کریں گے. جی, لیکن وہاں ایک طرح سے کیونکہ ہم نے بات کی کہ سعودی حجاز کے اندر اور دیوبندیزم اور اسلام, پولیٹیکل اسلام پاکستان میں اس کا ایک گہرا تعلق ہے, وہاں جو ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل اسلام بالخصوص وہابیزم کو دور دھکیلا جائے ریاست کے سے اور ماڈرنائز کیا جائے ریاست کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ, کیونکہ ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کا شاید کوئی امپیکٹ ہو کہ نہیں وہ بھی جو ہے وہ اب اتنا نہیں چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے اور دباؤ بڑھے گا. سعودی عرب اور یو اے ای, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ یہ بھی ایک باقاعدہ ایک جو ہے لمبی گفتگو ہے, لیکن فار آور پرپسز میں یہ کہوں گا کہ یہ دو ریاستیں ایسی ہیں کہ جس نے مشرق وسطی عرب دنیا کے اندر اسلامزم کے خلاف بہت زمانے سے جو ہے وہ کارروائی کی ہے.
سعودی عرب کا اپنا ایک مقصد تھا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اسلامی ریاست کہتے ہیں، تو وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ مسلم برادرہڈ، القاعدہ اور فلانا ڈھمکانا جو ہے وہ ان کو چیلنج کرے. یو اے ای جو ہے وہ اپنے بھی اسی چیز میں بلیو کرتا ہے، گو کہ وہ ایک مذہبی ریاست اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتے، نہ ہی ان کا بنیاد مذہب کے اوپر ہے، لیکن وہ اس چیز کو بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. تو یہ دو ملک ہیں جو پاکستان کے سب سے قریبی حلیف ہیں عرب دنیا کے اندر، جن سے مالی معاونت بھی آتی ہے. ہماری بہت ساری عوام جو ہے پاکستانی جو ہیں ایکسپیٹ وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، اور تو بہت گہرے روابط ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب اور یہ یو اے ای جو ہیں بہت زیادہ ناخوش ہیں یہ طالبان کو جو حکومت آئی ہے، کیونکہ ان کا جتنا پروجیکٹ تھا پولیٹیکل اسلام کو ریورس کرنے کا، اس کو گزن پہنچی ہے، اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ان کے قطر کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خلاف ہیں. یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے ان کا قطر کے ساتھ تعلق، کیونکہ قطر کی اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہے. ان کو وہاں دوحہ میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے، اور صرف ان کو نہیں ملتی، حماس کو بھی ملتی ہے، مسلم بردرہڈ کو بھی ملتی ہے، یہاں تک کہ القاعدہ کے لوگوں کو بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی تو خیر اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہے، وہ گفتگو علیحدہ ہے. لیکن یہ جو یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ نہیں چاہے گا کہ کسی طریقے سے اس کا بلو بیک آئے، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ پہلے بلو بیک دیکھا ہے جب انہوں نے افغان جہاد میں، سو کالڈ جہاد میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا، بن لادن کی صورت میں، القاعدہ کی صورت میں، آئیسس کی صورت میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے سامنے آئی ہیں، اور وہ ابھی اسلامسٹ کو ڈیفیٹ کر کے ہٹے ہیں ایجپٹ میں، اور لاسٹ جو ابھی کچھ مہینے پہلے ٹونیسیا میں جہاں اسلامسٹ حکومت کر رہے تھے، وہاں سے بھی ان کا ریورسل ہوا ہے. اور یہ سعودی اور یو اے ای پروجیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور پاکستان پہ بہت دباؤ ہوگا کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں. امریکہ جا چکا ہے، امریکہ کہتا ہے بھائی اچھا ٹھیک ہے، ہم نے بڑی کوشش کی کرنے کی، کچھ نہیں ہو سکا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. یو اے ای اور سعودی عرب اس کو ہرگز جانے نہیں دے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہوپ ہے، اگر جو ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا، تو وہ ان دو ملکوں سے آئے گا. اور سم ہاؤ کو جو ہے دے ہیو ٹو کم اپ ود اسٹریٹجی. پاکستان کو کوئی کیونکہ اینڈ پہ یو اے ای نہیں کرے گا، سعودی عرب نہیں کرے گا، ان کو اپنے کام کرنے ہیں، ان کا صرف دباؤ ہوگا. اسٹریٹجی پاکستان میں بننے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف طالبان ہیں، ایک دوسری طرف ہندوتوا ریجیم ہے انڈیا کے اندر، اور بیچ میں جو ہے پاکستان ہے. اور پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی بھی ہے اور ٹی ایل پی بھی ہے، اور ریاست کمزور ہے ہر لحاظ سے، سیاسی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اسلامزم کو جو فروغ ملا ہے پاکستان کے اندر، اس میں ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں چلنے دی گئی. اگر ڈیموکریسی، رول آف لا ہوتا تو یہ جو شریعہ کا جو نعرہ ہے یہ اس طریقے سے نہ جو ہے نا پولیٹیسائز ہوتا. کیونکہ رول آف لا، شریعہ کیا ہے؟ رول آف لا ہے کہ بھئی قانون ہے، آپ اس کی قانون کی پاسداری کریں، جو ہے ایمانداری سے قانون کے اوپر جو کو نافذ کریں، تو یہ شریعہ ہے. لیکن جب آپ نے شریعہ کو انسٹرومنٹلائز کر دیا، رول آف لا کو چھوڑ دیا، آربیٹری حکومتیں آ رہی ہیں، کوز ہو رہے ہیں، تو پھر یہی ہونا تھا. اور پولیٹیکل اسلام کو استعمال کیا جا رہا ہے لیجیٹمیسی گین کرنے کے لیے. اور یہ بات میں کافی دفعہ لوگوں کو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو ہیں پولیٹیکل اسلام کی فورسز کو کبھی پذیرائی نہیں ملی. بالکل نہیں. پاکستانی شہری نے کبھی ان کو ووٹ اتنی زور سے نہیں. ہاں ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا زور تھا، یا آپ ایم ایم اے کو پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تھا، لیکن براڈ نیشنل لیول پہ عوام نے ان کو پذیرائی کبھی نہیں دی. وہ لوکلائز تھا، نیشنل لیول پہ نہیں تھا. اس کی ایک ہی مثال ہے جو الیکٹورل انجینئرنگ مشرف رژیم نے کی تھی، اور ایم ایم اے بنی تھی، اور پھر 2000 سے 2002 سے 2007 تک ان کو صوبائی لیول پہ حکومت ملی تھی. تو وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہو چکی ہے کہ وی آر ناؤ اباؤٹ 45 years آؤٹ فرام بھٹو صاحب کا دور. 74 میں بھٹو صاحب نے، پیپلز پارٹی نے ان کی قیادت میں اسلام کو ہلکا پھلکا اپروپریٹ کرنا شروع کیا تھا اپنے ڈسکورس میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی وہ منوپلی ہو دوسری سائڈ کی. لیکن اٹ بیک فائرڈ، اور بیک فائرنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف وہ بیک فائر ہوا، بلکہ ریجیم کی صورت میں جو ہے وہ
مزید اس کو امپاور کیا گیا. وہ جو پروجیکٹ ہلکے پھلکے لیول پہ چل رہا تھا, سیاسی بیک اینڈ فورتھ ہو رہی تھی, اس کو اسٹیرائڈز پہ ڈال دیا گیا. آج اور وہی پیپلز پارٹی جو ہے, ابھی پچھلے الیکشن میں آپ نے شاید بینرز بھی دیکھے ہوں گے, وہ کو آپٹ ہی کر رہے تھے ریڈیکل بریلویزم کو, کہ جی دیکھیں بھٹو صاحب نے یہ قوانین پاس کیے, وہ تو اوریجنل جو ہیں آپ کے بانی ہیں. ہاں, اور یہ مطلب دس از اے ڈیفینسو پلے. یہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں اس قسم کا بیہیویئر, تو گیم اوور ہے. آپ نے آلریڈی اسپیس سیڈ کر دی, یو ہیو نتھنگ ٹو آفر. آپ بس مینج کر رہے ہیں کہ میری یہ سیٹیں بچ جائیں, میرا وہ بچ جائے, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے ویژن. اور انفارچونیٹلی دس نیڈز ویژن. پاورٹی آف تھاٹ بہت زیادہ ہے. اور اب تو جو حال ہی میں جو رحمت للعالمین کمیٹی تشکیل کی گئی ہے, جو ہے ان کے جو ممبران ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں اور ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے, اس سے تو جو ہے اور ہی خوف آتا ہے دیکھ کے کہ بھائی یہ آج سے 5 سال کے بعد کیا حالات ہوں گے, ہم 5 سال کے بعد جو ہے کیا گفتگو کر رہے ہوں گے, اور اس وقت تک طالبان افغانستان میں کیا گند مچا چکے ہوں گے, بھارت میں کیا ہوگا, مجموعی طور پہ پاکستان کی اکانومی کدھر ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہم جو چین کی بات کرتے ہیں, چین ایک حد تک جائے گا. چین آپ کے لیے اپنے مفادات کو تو خراب نہیں کرے گا نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, پاکستان ایک بہت ہی نازک موڑ پہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا جو ہے جو ویک سچویشن کبھی بھی پاکستان میں تھی. دیر ور مینی مومنٹس کے جہاں پہ اس چیز کو ریورس کیا جا سکتا تھا. انفارچونیٹلی ڈبل ڈاؤن کیا گیا, اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. آن دیٹ نوٹ, ڈاکٹر بخاری, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. ہم اوور ٹائم ہے, لیکن کانورزیشن اتنی زبردستی کہ اوور ٹائم جانا پڑا. امید تو یہ ہے کہ سننے والے, دیکھنے والے اس سے کچھ سیکھیں گے, تاریخ کے بارے میں کچھ سوچیں گے, کیونکہ ایک لمبے عرصے سے جو ہے لانگ ڈکلائن اور پاورٹی آف تھاٹ چلی آ رہی ہے. تو امید ہے کہ کچھ لوگ اس بات پہ سوچیں سمجھیں, پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ اس بارے میں کچھ سوچے سمجھے. لیکن اس وقت تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو بار بار ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ رزلٹ جو ہے وہ کچھ مختلف ہوگا. دیکھتے ہیں آگے, تو اللہ ہی مالک ہے. لیکن بہت بہت شکریہ, آپ نے آج جوائن کیا, اور تھینک یو سو مچ فار دی ایسے. شکریہ جی. خدا حافظ.